स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला आज हम इस्तग़फ़ार नंबर 23 करेंगे और ये हमारा लास्ट इस्तग़फ़ार है इस सीरीज का, और अल्लाह सुब्हान ताला कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हम इन सारी दुआओं को अपने अस्कार में शामिल करें और बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला से मग़फ़िरत तलब करें इंशाअल्लाह ताला। ये बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोशिश के बावजूद बाज़ दफ़ा आपके दिल में दूसरों के लिए नेगेटिव बातें आ जाती हैं या नेगेटिव फीलिंग आ जाती है? बिल्कुल होता है, यानी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं हमारा दिल साफ रहे और हम दूसरे के बारे नेगेटिव ना सोचें, लेकिन फिर आप देखें एक तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि शैतान भी ऐसा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता ना कि ईमान वालों के दिलों में मोहब्बत हो। बिल्कुल। फिर ये बताएं कि क्या आपको दूसरों की और घर वालों की को इस्लाह की बात बताने में मुश्किल होती, यानी आप इस चीज से स्ट्रगल करते हैं कि आपने उनको कोई अच्छी बात बताने की कोशिश करते हैं लेकिन आप नहीं बता पाते? जैसे ये कि वो गलत चीज कर रहे होते हैं और आपका दिल करता है आप उनको बताएं, लेकिन ये कि आप फिर रेजिस्ट करते हैं, या आपको बाज़ दफ़ा ये भी खौफ होता है कि अगर मैंने कहा तो ऐसा ना हो कि वो आगे से इस चीज को नेगेटिवली लें। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या फिर हमें इस्लाह करनी छोड़ देनी चाहिए? ये बताएं, क्या हमें अपने घर वालों को अच्छी बातें नहीं बतानी चाहिए? बिल्कुल, यानी ऐसा तो हम कभी नहीं कर सकते ना कि हम इसको बिल्कुल छोड़ दें। और अगर, क्योंकि आप देखिए कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया ना, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि खुद को और घर वालों को आग से बचाओ। यस, वेरी गुड, कि कीप ट्राइंग, और फिर ये है कि हिकमत के साथ मौका देख के और प्यार मोहब्बत से कोशिश जारी रखें, और इंशाल्लाह आज की दुआ भी जो है वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी, इसको भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तो अल्लाह ताला आपको फिर हिकमत देंगे और सलाहियत देंगे कि कैसे आप अपने घर वालों को की इस्लाह कर सकें, घर वालों की भी और दूसरों की भी इंशाल्लाह। क्योंकि आप देखिए कि एक दूसरे की इस्लाह करना, इसका हुक्म हमें कुरान मजीद में भी दिया गया है ना, कि ईमान वालों को एक दूसरे की इस्लाह करनी चाहिए, एक दूसरे को अच्छी बातें बतानी चाहिए, एक दूसरे को बुरी बातों से रोकना चाहिए। फिर आप देखें कि जैसे मैंने आपको उस दिन एक असूल बताया था कि अरबी जबान का एक असूल है कि किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना हो तो उसके ऑपोजिट से समझें। ठीक है, तो आपको पता है कि इस्लाह का ऑपोजिट क्या है? जी बिल्कुल, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हमें करना है। यस, इस्लाह का ऑपोजिट जिद्दी और फसाद है। ठीक है, यानी अगर हमने एक दूसरे की इस्लाह ना की तो फिर क्या है कि उनके अंदर फसाद बढ़ता जाएगा। बाज दफा जब कुछ चीजों की इस्लाह नहीं होती, कुछ चीजों के बारे में करेक्शन नहीं की जाती, तो वो बुराई बढ़ बढ़ के फितना फसाद का सबब बन जाती है। तो हमें कभी भी इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि हम इग्नोर करते जाएं, वो उस इग्नोर करने में वो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। क्योंकि आप देखिए अपनी कैपेसिटी में ना कोशिश करते रहें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दुआओं के जरिए, दूसरों के जरिए, यानी जो भी आपकी अपनी कैपेसिटी में है आप कोशिश जारी रखें। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमल मोमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त करो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाए। तब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला ने भी इस बात की हमें ताकीद की है। एक तो ये कि तुम्हारा आपस में एक तो दीनी रिश्ता है, और दीनी रिश्ते की हैसियत से
اگر تم کسی کو دیکھ رہے ہو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو تم اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کو بتانے کی کوشش کرو تاکہ وہ آگ میں جانے سے بچ جائے، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بھی سنوارے اور آخرت کی زندگی کو بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح یہ بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کو کوئی بات بتانے لگتے ہیں تو بعض بہت وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، بعض ری ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں ایک جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن دے دی کہ گھر والوں کے جو ری ایکشنز ہوں گے یا ان کا جو نیگیٹو رویہ ہوگا نا، اس معاملے میں آپ نے ان کو معاف کر دینا، اگنور کرنا سیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی دشمن کس سینس میں کہ تمہاری دین اور آخرت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر ساری فیملی صحیح راستے پہ نہیں چلے گی تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس طرف انکلائنڈ ہو جائیں۔ تو ہمیں اپنی فیملی کو صراط مستقیم کی طرف لانا ہے، نہ کہ ان کے غلط راستے پہ چل پڑیں۔ اب یہ ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں اور گھر والے مسلسل ریزسٹ کر رہے ہیں، تو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو بچانا، ان کی جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کریں، اوور لک کریں، ان کے لیے خاص طور پر مغفرت کی دعا مانگیں، یعنی ان کے لیے استغفار کریں۔ اب دیکھیں گھر والوں کے لیے استغفار کیسے ہوگا، جیسے خاص طور پہ جو دعا نہیں ہم مانگتے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو مومنین میں ہمارے گھر والے بھی آ جاتے ہیں نا۔ اور ویسے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ میرے گھر والوں کے سب گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرما، یا اللہ ان کے دل نرم کر۔ تو یہ ساری چیزیں پھر استغفار میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ نا 3 اصول بتا دیے گئے کامیاب زندگی کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا، یعنی آپ ان کو معاف بھی کریں بار بار، آپ ان کی غلطیوں کو اوور لک کریں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں اور اپنا معاملہ اور اخلاق اچھا رکھیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بھی ہمارے گناہ اور غلطیاں معاف کرتا ہے، تو ہمیں بھی اس کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ رکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ ہمارا سب سے زیادہ وقت ہمارے گھر والوں کے ساتھ گزرتا ہے، تو اسی لیے بار بار اس کا ذکر کر کے ہمیں ریمائنڈ کروایا گیا قرآن مجید میں کہ تم نے ان کی وجہ سے دین کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے، پھر ہمیں لگتا ہے نہیں میرا گھر بہت اگنور ہو رہا ہے، میرے بچے اگنور ہو رہے ہیں، چلو میں قرآن چھوڑ دوں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تو آپ کی ایک آزمائش ہے نا کہ آپ دونوں کو بیلنس آؤٹ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آسان راستہ تو یہی ہے، آپ قرآن چھوڑ دیں پھر کیا ہوگا؟ سیدھے راستے کی طرح رہنمائی آپ کو کیسے ملے گی؟ گھر والے تو آلریڈی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی قرآن چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک لیڈی آف دا ہاؤس جب قرآن مجید کو پڑھتی ہے تو پورا گھر چینج ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے تقوی سے، اس کے احسان سے۔ تو اس لیے اس طرح کی یعنی غلطی نہ کریں کہ آپ دین چھوڑ دیں گھر والوں کی خوشی کے لیے۔ دین سے جڑ کے رہنا ہی ہمارے گھر کی کامیابی اور سکون کا واحد ذریعہ ہے۔ چھوڑ دیں گے تو کچھ عرصہ شاید چیزیں نارمل رہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر خرابیاں بڑھیں گی۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہم بہت سارے کاموں کو آرگنائز کرتے ہیں نا، تو بس تھوڑا سا اپنے کام کو، چیزوں کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی اگنور نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کہہ کون رہا ہے نا، موسٹلی ہمیں یہ مشورے وہی لوگ دے رہے ہوتے جو خود قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو یا تو ان لوگوں سے آپ پوچھیں نا جو آلریڈی قرآن مکمل کر چکے ہیں، اور آپ ان سے کہیں کہ کیا مجھے قرآن پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے، سیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی ایڈوائز لیں جو آلریڈی جرنی کو کر چکے، وہ نہیں جو کر ہی نہیں رہے، وہ تو یہی کہیں گے چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ
ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں گے، آپ کے بچوں کی تربیت، آپ کے بچوں کا اچھا مسلمان بننا، اچھا انسان بننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. آپ کے بچے ایسے ہوں گے جس سے آپ کا دل چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان لو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے. بعض آپ دیکھیں جابز آ جاتی ہیں راستے میں، اور پھر ہم کہتے ہیں جاب اور کورس بڑا مشکل ہو رہا ہے ہینڈل کرنا. مجھے لگتا ہے کورس چھوڑنا پڑے گا، جاب تو نہیں چھوڑ سکتے. اگین آپ دیکھیے کہ آپ اگر چاہیں آپ دونوں چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں. مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ہماری اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، اور وہ 4 جابز کر رہی ہے اور یونیورسٹی میں کوئی ڈگری بھی کر رہی ہے ایوننگ میں. یعنی آپ امیجن کریں کہ 4 جابز اور 7 پڑھائی بھی. تو بس where there is a will there is a way. کام اگر کرنا ہو نا ہم تو ہمارے پاس بہت قوتیں ہیں لامتناہی. پھر اب آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے اندر اسٹرانگ کرنی ہے دعاؤں کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو یا دوسروں کو جو بھی فائدہ پہنچائیں اجر کی امید اللہ سے رکھیں کہ اللہ مجھے اس کا ریوارڈ آپ سے چاہیے، بندوں سے نہیں. کیونکہ بہت ہی پیاری یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا. اب یہ مسلمان آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں، اگر بردر ہیں تو ان کی وائف بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی مسلمان، یا اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ چکانا اور اسے کھانا کھلانا. اور مجھے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. اور بدخلقی اعمال کو یوں تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست حدیث ہے نا. تو آپ بس یہ سوچیں کہ آپ کے گھر والی مسلمان ہے نا الحمدللہ. تو اگر بعض دفعہ آپ کو یہ خیال ہے نا بیٹا یہ کر رہی، بیٹی یہ کر رہی ہے، ہسبینڈ یہ کر رہے ہیں، یا وائف یہ کر رہی ہے، یا ساس یہ کر رہی ہے، نند وہ کر رہی ہے، تو آپ سارا کچھ بھول کے رشتے سب بھول کے یہ سوچا کریں یہ مسلمان. اور کسی مسلمان کو خوش کرنا، ان سے تکلیف دور کرنا، انہیں کھانا کھلانا، ان کو اگنور کرنا، ان کی غلطی کمی کوتاہیوں کو، ان پہ غصہ نہ کرنا، پھر آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ہیلپ کرنا، اچھا اخلاق رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے ایسے لوگ. کیونکہ آپ دیکھیں اس کے اپوزٹ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں نا جن کو ہر چیز میں فوراً ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے، فوراً ان کو ہوتا ہے ہم نے یہ کیا تو ان کو یہ کرنا چاہیے. تو جب آپ اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو ہر کام اور ہر چیز دوسرے کی خدمت، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. آج کے استغفار میں ہم ایک کامیاب زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں. یعنی ہم اس دنیا میں ایک سکسیسفل لائف گزارنا چاہتے ہیں، اور آج کی دعا میں ہم ساری وہ چیزیں اللہ سے مانگیں گے جو ہمیں ایک کامیاب زندگی عطا کریں انشاءاللہ. ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا
وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قائلین بها واتممها علینا. ترجمہ دیکھیے. اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما اور ہمیں راہ اسلام کی ہدایت دے اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما اور ہمیں ظاہر اور باطن ہر قسم کی بے حیائی اور بری باتوں سے دور رکھ اور ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں اور ہمارے بیوی بچوں میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا، ان کی تعریف کرنے والا اور ان کا اقرار کرنے والا بنا دے اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا فرما. تب آپ دیکھیں ساری چیزیں اس میں کور ہوگی، آپ کی دین دنیا، آپ کا گھر، آپ کے بیوی بچے یعنی شوہر بیوی. اور اگر ازواج کا لفظ آیا نا تو اگر شوہر دعا مانگے تو پھر بیوی مراد ہے، اور بیوی دعا مانگے تو شوہر اور بچے مراد ہے. یعنی آپ دیکھیں دین دنیا آخرت سارا کچھ اس میں کور ہو گیا. Our Lord, make peace between us and guide us on the path of Islam, save us from the darkness and bring us to the light, remove acts of deviance from us, both open and hidden. Bless us in our ears, our eyes, our hearts, our wives, and our children. Turn to us, you are ever turning back to his slaves, most merciful. Make us thankful for your blessings and make us among those who give praise for it and proclaim it, perfect it for us. یہ دعا جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی دعا ہے، اور ظاہر ہے اسی سے ملتی جلتی دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے. تو اب دیکھیں کہ جو صحابہ کرام کی دعائیں ہیں نا، تو ان میں ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ملتی جلتی ان کی دعائیں ہوتی تھی، اور کچھ چیزیں وہ اپنے طرف سے اس میں ایڈ بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے. تو لہٰذا صحابہ کی دعاؤں کو فالو کرنا وہ بھی اتنا ہی ریوارڈنگ ہے جتنا کوئی بھی ہم دعا مانگتے، کیونکہ اس میں بھی وہی جامعیت ہمیں نظر آتی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں تھی. یہ دعا اگر آپ نے وہ دعا اپنے یاد کی ہو، اللہم الف بین قلوبنا، اب دیکھیں اس سے ملتی جلتی دعا ہے یہ نا. لیکن یہ دعا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور اس دعا میں ہم اللہ سے آپس کی اصلاح اور شکر گزاری مانگ رہے. اس کے کی ورڈز دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا اصلح بیننا، کہ یا اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، یعنی ہمارے آپس میں دل جڑ جائیں، ہمارے اندر سے مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں. ہم حکمت کے ساتھ نیکی کی بات کہہ سکیں اور دوسرے کو غلط بات سے روک سکیں. ہم متقین کے امام بنیں، یعنی گھر میں اگر اصلاح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا انداز ہو کہ میں اور میری فیملی یعنی متقین کے امام بنے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یا اللہ وہ مجھے حکمت اور وہ مجھے طریقہ عطا فرما کہ میں اصلاح کر سکوں. جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، جو لوگ میرے گھر میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، ہر ایک کے ساتھ یا اللہ مجھے معاملہ کرنے کی حکمت سکھا دے. ربنا اصلح بیننا. اور پھر وحدنا سبل الاسلام، اور ہمیں راہ اسلام کی ہدایت عطا فرما. تب آپ دیکھیں کہ وحدنا سبل الاسلام کون سا راستہ ہے؟ اسلام کا راستہ، قرآن اور سنت کا راستہ. یعنی یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، یعنی ہم ایسا راستہ اپنائیں جو ہمیں قرآن اور سنت کی طرف لے کر جائے اور وہ ہماری دین دنیا اور آخرت کو سنوار دے. اور پھر وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، یعنی گمراہیوں کی تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف ہمیں لے جا، عذاب کے اندھیروں سے جنت کی روشنی کی طرف لے جا انشاءاللہ. اور نور کے مقابلے میں آپ دیکھیں اندھیروں کی کئی اقسام ہیں نا. 3 بڑے اندھیرے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں: جہالت، کفر اور نافرمانی اللہ اور رسول کی. اور ان 3 اندھیروں کے مقابلے میں 3 نور کون سے ہیں؟ علم، ایمان اور استقامت.
تب آپ دیکھیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اندھیروں سے نجات عطا فرما اور نور کی طرف لے جا، تب آپ دیکھیں یہ 3 ظلمات ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہالت، کفر اور نافرمانی کے اندھیروں سے نکال کے اور کون سے نور کی طرف لے جائے، علم، ایمان اور استقامت کے نور کی طرف. وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور ہمیں ظاہر اور باطن ہر قسم کی بے حیائی اور بری باتوں سے دور رکھ. یعنی ظاہری طور پر بھی آپ دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں، ایک دوسرے سے بات کریں تو ہماری باتوں میں اچھا اخلاق، کردار ہو، سچی باتیں ہوں، ڈیسنٹ باتیں ہوں. یعنی جیسے کچھ لوگ وہ ڈرٹی جوکس کرتے ہیں، گندی گندی باتیں کرتے ہیں، آپس میں گالی گلوچ کرنا، تو یا اللہ ہمیں ویسا نہیں بننا. کیونکہ آپ دیکھیں یہ بھی فواہش میں آتا ہے نا کہ ڈرٹی لینگویج آپ یوز کرتے ہیں یا انڈر ٹون ایسی باتیں کرنا جو کہ برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو شوہر اور بیوی آپس میں ایسی چیزوں میں احتیاط کریں، یعنی اسپیشلی بچوں کے سامنے. اسی طرح آپ دیکھیں بچوں کے سامنے بہت ابیوسو ہو جانا اسپاؤزز کا ایک دوسرے کے لیے، یہ بھی فواہش میں آتا ہے کہ آپ حد سے گزر جائیں اور اتنی غلط بات کریں. بچے کتنے امپیکٹ ہوتے ہیں اس سے. تب آپ دیکھیں اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور پھر وما بطن کہ یا اللہ جو تنہائی میں کیے ہوئے کام ہیں، یا مجھے اگر تنہائی میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کوئی غلط کام کرنے کی تو یا اللہ مجھے اس سے بھی محفوظ رکھ. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ فون پر ہیں، کسی کو کیا پتا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا یوٹیوب پہ کوئی آپ اچھی چیز دیکھ رہے ہوتے ایک دم سے غلط چیز آ جاتی ہے. آپ کوئی اچھا آرٹیکل پڑھ رہے ہوتے اور ایک دم سے بیچ میں کوئی غلط چیز پاپ اپ ہو جاتی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں کہ وہ فوراً سے ہم اس کو کلوز کر سکیں، فوراً سے اس کو اگنور کر سکیں اور اس پہ توجہ نہ دیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر اس برائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے جو کہ ظاہر ہو. یعنی ظاہری طور پر بھی ہم کوئی بد اخلاقی، بد سلوکی یا کرس ورڈ یوز کرنا، برے الفاظ استعمال کرنا وہ نہ کریں. اور اکیلے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی ڈر سے ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں انشاءاللہ. اور پھر وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، اور ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں اور ہمارے بیوی بچوں میں برکت عطا فرما. یعنی ازواج، شوہر، بچے یا پھر بیوی بچے، دونوں میننگ صحیح. تو اب آپ دیکھیں ہم اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں میں برکت دے. کانوں میں برکت کیا ہے؟ کہ ہم اچھی باتیں سنیں، رس گھولنے والی، عمل بدلنے والی، ایمان بڑھانے والی، اللہ کی طرف لے کر جانے والی باتیں ہم سنیں، یہ ہمارے کانوں کی برکت ہے. اور ابصار نا، ہم اچھی باتیں دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں جو ہمارے رب کو پسند ہیں. ہم کونی آیات پہ غور و فکر کریں، ہم اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں، اور ہماری آنکھیں ہر اس چیز میں استعمال ہوں جو ہمارے رب کو پسند ہے. وقلوبنا، اور ہمارے دلوں میں برکت. دلوں میں برکت کیا ہے؟ قلب سلیم ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا دل ہو، اس میں اللہ کی محبت ہو. اور پھر یہ کہ میرے دل میں برکت کا کیا ایک اور مطلب ہے کہ وسعت ہو میرے دل میں نا. جیسے آپ نے دیکھا کچھ لوگ کنجوس ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھے رہتے. تو ہمیں ان میں سے نہیں بننا، ہمیں وسعت قلب والا انسان بننا ہے جو دوسروں کو معاف بھی کر دیتا ہے، جس کے لیے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، جس کے لیے ہر وقت پازیٹیو رہنا آسان ہوتا ہے، جو بہت منفی حالات میں بھی ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والا ہوتا ہے، جس کے لیے صبر و شکر آسان ہوتا ہے. یہ سب چیزیں آپ دیکھیں دل کی برکت میں آ جاتی ہیں. اور پھر وہ ازواجنا، اور ہمارے گھر میں برکت. یہ آپ دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ بیوی بچوں میں برکت ہو، شوہر بچوں میں برکت ہو. وہ برکت کیا ہے؟ کہ یعنی ہم سب ایسے اعمال کریں جس سے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو. اور آپ دیکھیں گھر میں خیر و برکت کیسے ہوتی ہے؟ جب سارے گھر والے نماز پڑھیں، سارے گھر والے دعائیں مانگنے والے ہوں، سارے گھر والے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنے والے ہوں، پیار محبت سے رہنے والے ہوں. بالکل.
तब आप देखिए दिलों में मोहब्बत अल्लाह ही डालेगा ना, हम तो नहीं डाल सकते। बाज़ औक़ात आपके बच्चे खामखा आपसे एक ग्रज रख लेते हैं, आप कभी उनको कोई बात कह देते हैं और बस जिद पकड़ लेते हैं आपसे, तो ये उनके दिल कौन साफ करेगा? अल्लाह ताला करेगा, बिल्कुल। और हम मिलकर नेकियां करने वाले हों, इकट्ठे नमाज पढ़ने जाएं, मस्जिद में जाएं, हज उम्रा करने जाएं, यानी हम वैसे भी एंटरटेनमेंट के काम करें और अल्लाह के रास्ते में भी हम अपने आप को डेडिकेट करें। अब देखिए माशाल्लाह मैंने बहुत सारी फैमिलीज को देखा कि वो मिल के मस्जिद में जैसे इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बच्चे भी लगे होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी लगे होते हैं। तो ये बरकत है कि आप सबके दिल में अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत है, और मोहब्बत में सारी फैमिली जो है वो मिल के काम करे, अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। और इसी तरह आप देखिए हमारे ताल्लुकात में बरकत दे। ताल्लुकात में बरकत क्या है कि दिल एक दूसरे से साफ रहे, एक दूसरे के लिए नफरत ना हो, शैतान बीच में ना आ सके, और फिर हमारे अंदर तकवा भी हो। आपको पता है कि कुरान मजीद में एक जगह आता है ना कि जन्नत वाले जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो बातें कर रहे होंगे, तो वो एक दूसरे से पूछेंगे कि अच्छा तुम दुनिया में कैसे रहते थे ना, तो जन्नत वाले कहेंगे कि हम दुनिया में अल्लाह से डर के अपने घर वालों में रहते थे। तो अब देखिए जन्नत वालों की क्वालिटी है कि हम अपने घर में भी अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करें, घर में भी अगरचे हम अपने घर वालों के बीच में होते बड़े रिलैक्स्ड होते हैं और गलत कामों की बड़ी टेम्पटेशंस आसान होती है, हमें होता है घर वाले ना क्या है, लेकिन घर वालों के सामने भी अल्लाह से डर के रहना, कोई बुरा काम ना करना, गलत काम ना करना, ये जन्नती लोगों की सिफात है। तो इसलिए आप देखिए हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे कानों में, हमारी आंखों में, हमारे दिलों में, हमारे अज़वाज में, हमारी औलाद में बरकत अता फरमाए, इन सब को खैर और बरकत का सबब हमारे लिए बना दे। इनसे एक और बरकत का मीनिंग ये भी है कि इनसे हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने कानों से फायदा उठाऊं, आंखों से, दिल से, अपने ज़ौज से और अपनी औलाद से भी इंशाल्लाह। और फिर वतुब अलैना, और हमारी दुआ कबूल फरमा, और ये भी इसका मीनिंग थी कि और हम पर मेहरबान हो। या अल्लाह ये सब आपकी वजह से ही हो सकता है, हमारे गुनाहों की वजह से अगर इसमें रुकावट है तो या अल्लाह उसको माफ करके हमारी तौबा कबूल फरमाए और हम पर मेहरबान हो जाए। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, यकीनन तू ही तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला। क्योंकि आप देखें अल्लाह सुब्हाना ताला रहीम है, तव्वाब है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करता है। तो अगर मेरे घर में कुछ परेशानी है, मुश्किल है, मेरी कमी कोताही की वजह से, या मेरी वर्क प्लेस पे, या मेरी कम्युनिटी में, मस्जिद में, मेरी क्लास में कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे और हमारे दिलों को साफ कर दे और बरकत अता फरमा हर चीज में इंशाल्लाह। वजअलना शाकिरीना लिनेमतिका, और हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना दे, यानी हम शाकिर बन जाएं, हमारे अंदर शुक्रगुजारी हो, और फिर हम हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने वाले बने। और फिर आप देखिए मुस्नीना बेहा, मुस्नीना का क्या मतलब है कि हम नेमतों की तारीफ भी करें, जो अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, हम एक एक नेमतों को मेंशन करके अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खजूर दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पानी दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी अच्छी फैमिली दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना अच्छा घर दिया, यानी एक एक बात को मेंशन करके उसकी नेमत का शुक्र अदा करें और उसकी नेमतों की कदर करें। और फिर कायलीना बिहा, ये भी बड़ा जबरदस्त इसमें अंदाज है दुआ का कि नेमतों का इकरार करने वाला बना दे, यानी अल्लाह में हर नेमत को जब सोचूं तो दिल से, जबान से और अमल से उसको एक्नॉलेज भी करूं, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मदद है। तो ये ना कायलीना बेहा का मतलब है कि आप हर चीज का क्रेडिट अल्लाह सुब्हाना ताला को दे रहे, हर हाल में आप शुक्रगुजार हैं। और फिर वो अतमिमहा अलैना, और हम पर अपनी नेमत को पूरा कर दे, यानी अल्लाह नेमत इस्लाम की हम पर तकमील कर दे, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की बेहतरीन नेमत है हम सब के लिए, और जितनी भी नेमतें हैं उनको हम एंड तक इंजॉय करें। एक ये भी इसका मीनिंग है कि हमें उनका यानी अरूज
اور اینڈ سارا کچھ ہم دیکھیں، یعنی چیز مجھے ملے اور میں اس کو اینڈ تک انجوائے کروں. چلیں آمین. اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے، ربنا اصلح بیننا، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، وہدنا سبل الاسلام، اور ہمیں راہ اسلام کی طرف ہدایت دے، ونجنا من الظلمات الی النور، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، واصرف عنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور ہمیں ظاہر اور باطن ہر قسم کی بے حیائی اور بری باتوں سے دور رکھ، مبارک لنا، اور برکت عطا فرما، فی اسمائنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا، ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں اور ہمارے ازواج اور بچوں میں، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. وجعلنا شاکرین لنعمتک، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، مثنین بہا، ان نعمتوں کی تعریف کرنے والا بنا دے، قائلین بہا، ان نعمتوں کا اقرار کرنے والا بنا دے، واتممها علینا، اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا فرما. آمین. کتنی پیاری دعا ہے نا، اسی لیے میں نے اس کو اینڈ کے لیے رکھا تھا. انشاءاللہ یہ ہماری کنکلوڈنگ دعا ہوگی. تو چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن بھی سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد بھی کیجئے، دہرائیے بھی، اور پھر میننگ پہ بھی غور کریں. بسم اللہ. ربنا اصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. چلیں الحمدللہ ہماری دعا کمپلیٹ ہوگی. اس طرح آپ اس کو مائنڈ میپ کی طرح بھی یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چھوٹے چھوٹے فریزز میں. اس سے آپ کو ذرا میننگ پہ بھی غور و فکر سے ہیلپ ہوگی، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ دعا مانگنا بھی آسان ہو جائے گا، یاد کرنا بھی. چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آپ اس دعا کو یاد کریں، اس دعا کو دوسروں سے شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کیجئے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے الحمدللہ 23 استغفار اس کلاس میں سیکھے. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.